नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह मोहम्मद ज़हूरुद्दीन अर्शी फिर एक मरतबा आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आप हज़रत जनाब बंदगी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से बहुत से औलिया अल्लाह की बारगाहों की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया है और आपने उनकी हालात ज़िंदगी को सुनकर फ़ियोज़ व बरक़ात हासिल किए हैं। आज मैं जिस वली कामिल का तज़किरा कर रहा हूँ, ये मेरी खुश नसीबी है, ये मेरी सआदत है कि हज़रत जनाब सैयद मोहम्मद बंदगी शाह नक्शबंदी और क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का तज़किरा कर रहा हूँ। हज़रत जनाब बंदगी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुत तय्यबा के रहने वाले थे। अपने पीर व मुर्शिद के बहुत सारे मुरीदैन और खुलफा थे। आपके पीर व मुर्शिद ने अपने 40 खुलफा से फरमाया कि दुनिया में फैल जाओ, शरीयत मोहम्मदी को, अल्लाह सरकार के दीन को दुनिया में आम करो। तो आपके पीर व मुर्शिद का हुक्म पाकर 40 अल्लाह के बंदे, 40 वली कामिल दुनिया में फैल गए। इनमें हज़रत जनाब सैयद मोहम्मद बंदगी शाह नक्शबंदी क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ कि हमारी खुश नसीबी थी कि हिंद की तरफ कूच कर गए, हिंद की तरफ भी, जुनूबी हिंद की तरफ, जहाँ चनपटन शरीफ में हज़रत सैयद मोहम्मद आखिर बादशाह क़ादरी क़ुतबुल औलिया की बारगाह में पहुँचे। आप वहाँ पहुँचकर तजदीद बैयत की, फिर आप नक्शबंदी से नक्शबंदी व क़ादरी हुए। इस तरीक़े से आप सिलसिले नक्शबंदिया की भी बैयत हासिल है, सिलसिला क़ादरिया की भी बैयत हासिल है। जब आप मदीनतुत तय्यबा से निकले तो नक्शबंदी थे, जब यहाँ पहुँचे क़ुतबुल औलिया हज़रत सैयद मोहम्मद आखिर बादशाह क़ादरी की बारगाह में पहुँचे तो क़ादरी के सिलसिला भी नसीब हुआ। अब आपकी इल्म की कैफियत, आपके शरीयत, आपकी तक़वाशुआरी, आपकी परहेज़गारी, आपकी इबादत गुजारी को देख कर लोग जोख दर जोख आपसे ताल्लुक़ रग़बत पैदा फरमाए। क़ुतबुल औलिया हज़रत सैयद मोहम्मद आखिर बादशाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के पास फ़तेह मोहम्मद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वक्तन फ़वक्तन आते थे, जाते थे। आपने भी हज़रत जनाब बंदगी शाह साहब क़िबला से मुतासिर हुए। फ़तेह मोहम्मद टीपू सुल्तान शहीद का मामूल था कि आपके दरबार में एक तरफ काबीने के उज़रा रहते थे तो दूसरी तरफ उलमा, फ़ुक़हा, फ़ुक़रा, मशाइख़, सादात का भी मामला रहता था। जो जैसा मसला आता था उनसे वो मसले को दरियाफ़्त फरमाते, आप हुक्म सादिर फरमाते थे। यूँ ही वक्त गुज़रता रहा, गुज़रता गया, गुज़रता गया। अल्लाह के वलियों को पहले से ही अल्लाह इल्हाम फरमा देता है। फ़तेह मोहम्मद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत से पहले आपको बहुत सारे औलिया इकराम को इल्हाम हुआ कि अब फ़तेह मोहम्मद की शहादत होने वाली है, इनकी शहादत को हम अपनी आँखों से कैसे देखें, वो गम को कैसे बर्दाश्त करें। तो बहुत सारे औलिया इकराम ने गोशा नशीनी की खातिर दूर दराज अपने दरबार से निकल गए। इनमें हज़रत जनाब बंदगी शाह बादशाह नक्शबंदी और क़ादरी भी थे। जब आप वहाँ से कूच करें, वहाँ से निकले तो जहाँ आज आपका मज़ार-ए अनवार है, ये मकाम पर आप तशरीफ़ लाए। उस वक्त ये घना जंगल था, शहर मैसूर की आबादी से बिल्कुल बाहर थे। किसी को पता भी ना चलता था कि हज़रत बंदगी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। फिर यूँ ही चलता रहा, जहाँ आज आपका मज़ार-ए अनवार है, वहाँ एक झोंपड़ा बनाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जो जंगल में जो मिलता था वो खा लेते थे, बस अपनी इबादत रियाजत में लगे रहते थे। बस उस वक्त का मामूल था कि शहर के मैसूर में राजा का दौर था। राजा के दरबार में एक कुमंदान साहब थे जो बहुत बड़ी ओहदे पर फाइज थे, बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, बहुत इल्म वाले थे, लेकिन उनकी औलाद बेअमल थी, बेइल्म थी। उनको अफसोस था कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा मकाम अता किया है, लेकिन मेरी औलाद बेइल्म है, बेअमल है। एक मरतबा का वाक़िया हुआ कि जब आप
ہم کمندان صاحب رات سو رہے تھے، آپ کو حاجت کی ضرورت پڑ گئی، دیر رات آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ گھر میں تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، کوئی بندہ خوش لہنی کے ساتھ خیرت پڑھ رہا ہے۔ سوچا شاید میری ماں پڑھ رہی ہوگی، میری ماں تو عبادت گزار ہے۔ ماں کے کمرے میں جا کر دیکھا ماں بھی سو رہی ہے، تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اور آگے بڑھا، بیٹے کے کمرے میں دیکھا تو بیٹے نے ان کے بیٹے نے کمندان صاحب کے بیٹے نے تلاوت قرآن پاک کو خیرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا بے علم تھا، بے عمل تھا، لیکن یہ حافظ قرآن کیسے ہو گیا، قاری القرآن کیسے ہو گیا؟ جب صبح ہوئی تو فوراً اپنے عملے کو جا کر آگاہ کیا، پھر جاسوسوں کو لگایا، جاؤ میرے بیٹے کی جاسوسی کرو، تعاقب کرو، یہ جاتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے، کام کرتا کیا ہے، کہاں رہتا ہے۔ تو جاسوس کمندان صاحب کے بیٹے کی جاسوسی کے لیے نکلے، تو نکلتے نکلتے وہاں آئے جہاں آج حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں دیکھے تو حضرت کی خدمت میں لگا ہے کمندان صاحب کا بیٹا، حضرت کے ساتھ تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے، حضرت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت کے ساتھ ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت اکا دکا لوگ آتے تھے، حضرت تمام کو لے کر وہیں نماز اپنی امامت میں نماز پڑھاتے تھے، ذکر و اذکار کا معاملہ کرتے تھے، درس قرآن کا معاملہ کرتے تھے۔ جیسے جیسے بعد کمندان صاحب کو حقیقت معلوم ہوئی تو کمندان صاحب بھی حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ پھر آپ نے اپنی ساری باتوں کو حضرت کے سامنے رکھا، میرا بیٹا بے علم تھا، بے عمل تھا، لیکن آپ کے وسیلے سے میرے بیٹے نے تلاوت قرآن کا حافظ قرآن ہو گیا، قاری القرآن ہو گیا، تلاوت قرآن کا ایسا قاری بن گیا ہے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ ان سے محبت، ان سے رغبت پیدا ہوئی، وہ بھی آنے جانے لگے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے شہر کے لوگ آنے جانے لگے۔ اس وقت میسور میں نظرہ مسجدوں کا شمار تھا، مسجدیں تھی یا نہیں تھی اس کے اندر شمار نہیں ہے، لیکن میسور کے قدیم مسجدوں میں حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے حضرت کی انگلی سے اشارہ ہوا کہ یہاں مسجد تعمیر کرو۔ ایک جھونپڑے کی مسجد اس وقت تعمیر کی گئی، اس کی امامت خود حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ فرماتے تھے۔ حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ جب دور گزرتا گیا، مسجد کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار توسیع کی گئی۔ آج یہ جو مقام، جو مسجد کا مقام ہے، یہ جو مسجد کی تاریخ ہے بہت قدیم تاریخ ہے۔ مسجد کی تاریخ میں شہر میسور کے قدیم مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ اس سے پہلے کوئی مسجد کی تاریخ میسور میں نہیں تھی، کم و پیش مسجدوں کے اندر۔ پھر حضرت جناب بندگی شاہ صاحب اللہ کے زمانے میں یہ نام مسجد ہی تھی۔ اس کے بعد جب سلاسل کا معاملہ بڑھتا گیا تو آج وہ مسجد کا نام مسجد میر حیات صاحب ہے۔ جب ان کا دور آیا تو ان کے دور میں پھر بنائی گئی، پھر زیر تعمیر ہوئی، تو اس وقت سے نام مسجد میر حیات پڑ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک تیسری مرتبہ بڑی عالی ہی شان پیمانے پر جو بنائی گئی ہے، یہ تیسری مرتبہ توسیع ہوئی ہے، یہ قائم ایک پختہ عمارت بنائی گئی ہے، یہ تیسری مرتبہ توسیع ہوئی ہے۔ سامعین محترم، میسور کے مساجد میں حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد رکھی مسجد ہی یہ قائم مسجد ہے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ نکلے، وہاں سے گوشہ نشینی اختیار کی، تو آپ اپنے ساتھ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کو بھی ساتھ لائے۔ وہ زیارت کا شرف بھی اس زمانے سے، حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی بارگاہ بندگان عالی مقام کی جانب سے شہر میسور کے، ریاست کرناٹک کے اور غیر ریاست میں بھی یہاں سے منہ مبارکہ کی ایک ایک شاخ لوگوں کو فیض عام بکھیر رہی ہے، اس کا فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جو منہ مبارک کی ایک شاخ لیتے لیتے کئی ہزار شاخ ہو گئے۔ سیاست کرناٹک میں، کرناٹک کے باہر شہر میسور کے بہت سارے مساجد میں، خانخواہوں میں
اور مدارسوں میں بھی موئے مبارکہ کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ یہ بارگاہ بندگان عالی مقام کا وسیلہ ہے، توسل ہے۔ بارگاہ بندگان عالی مقام کو اتنا مقام تھا، میسور کا مہاراجہ بھی وہاں سے ماہانہ اپنے دربار سے بندگان عالی مقام کے لیے اناج بھیجتا تھا۔ تعلق تھے سارے مساجدوں کو، مندروں کو، گرجا کو، تمام جگہ کی میسور کا مہاراجہ اناج بیچتا تھا مہینے میں ایک مرتبہ۔ جب راجہ کا راج ختم ہوا تو یہ سارے معاملے بند ہو گئے۔ ایک شمع بھی بارگاہ بندگان عالی مقام کو نصیب ہوئی تھی راجہ کے دربار سے، لیکن آج میرے دادا محترم اس زمانے میں اسے ایک برقی روشنی کا ایک معاملہ اس شمع سے بنا کر آج بھی قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے مریدین خلفاء میسور ہی نہیں، سارے ریاست کرناٹک میں، کرناٹک کے باہر بھی تھے۔ ان میں آج شہر رام نگرم میں جو حضرت پیرن شاہ ولی علیہ رحمت رضوان کا مزار ہے، ان کے بارگاہ ہے، وہ بھی حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور خلیفہ۔ آپ سلسلہ وہاں جا کر دیکھیں، شجرہ شریف لکھا ہوا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ پیرن شاہ علیہ رحمت رضوان کے پیر و مرشد حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، پھر آپ کے پیر و مرید و خلیفہ بنگلور کے براڈ وے میں حضرت کمبل پوش قادری کی بارگاہ میں جو حضرت سید عبدالغفور اس چادر شاہ بابا، یہ جو ہے یہ بھی حضرت بندگی شاہ صاحب قبلہ کے پوتے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ اس سلسلے سے اس کیفیت کے ساتھ اتنے چوٹی کے بزرگ حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج یہ جو بارگاہ نظر آ رہی ہے، آج جو بارگاہ دس رہی ہے اس عالیشان پیمانے پر، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس کی توسیع 1996 میں ہوئی، وہ بھی حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے حکم سے، ان کی اجازت سے ہوئی۔ اس وقت تک بالکل کھلا میدان تھا، کھلے میدان میں ایک چوکھنڈی کے اندر حضرت کا مزار تھا۔ 1996 میں حضرت کی اجازت ہوئی، پھر اس کے بعد اس بارگاہ کی توسیع ہوئی، پھر اس بارگاہ کی توسیع کے بعد پھر مسجد کی بھی توسیع ہوئی، نیچے کی مسجد ہوئی، پھر اوپر کی بھی مسجد توسیع ہوئی۔ سامعین محترم، حضرت جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا عرس مقدس ہر ربیع الاول کی آخری جمعرات کو بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، منایا جاتا رہے گا۔ اس دن سے 10 دن سے حضرت کا وصال پاک ہوا، اس دن سے لے کر آج تک یہی تاریخ پر معمول چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی تا قیام قیامت کی صبح تک بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسے ہی جناب بندگی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہوتا رہے گا۔ ہر آخری جمعرات کو عرس پاک ہوگا، پھر دوسرے دن جمعہ جو آتی ہے آخری جمعہ، اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ کی زیارت کرائی جائے گی۔ یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوا ہے، انشاءاللہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ تھے حضرت جناب سید محمد بندگی شاہ خواجہ نقشبندی والقادری علیہ رحمت رضوان۔ سامعین محترم، آؤ ان کی بارگاہ میں آؤ، حاضری دو، ان کی دعاؤں کی بارگاہ میں پہنچ کر ایصال ثواب کرو اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو شرف بخشے گا، ہمارے گناہ خطاؤں کو معاف فرمائے گا، ہماری جائز مرادوں کو، منتوں کو، مقصدوں کو پورا فرمائے گا۔ سامعین محترم، پھر ایک مرتبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج دنیا میں جو وبا چل رہی ہے، یہ وبا اگر پہلے ہی ہم اولیاء کرام کے دامن کو تھام لیتے، پکڑ لیتے، ان کی بارگاہ سے، خدا کی بارگاہ میں عز و انکساری سے پیش آتے، تو اللہ رب العزت یہ وبا کا خاتمہ فرما سکتا تھا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت اس وبا کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ یہ جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، وبا کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ یہ وبا کے چلتے جو بندے تیری بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند بالا فرما۔
اور اس وبا کے چلتے جتنے بھی بندے گھروں میں اسپتالوں میں جو زیر علاج ہیں ان تمام کو صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما۔ بارگاہ بندگان عالی مقام میں ہر آنے والے زائر کی، عاشق کی، مرید کی، معتقد کی، متوسلین کی، محبین کی تمام کے تمام کی جائزوں کو پوری فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔